Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain Turkish drama Zamanin Capillary episode 1 to 5. तो let's start the video. इस सीरीज की कहानी सनान नामी एक दरमियानी उम्र के कंप्यूटर जीनियस जो अपने काफ़ी वसाइल के बावजूद हद्दुल इम्कान इंसानी तामुल से गुरेज करना पसंद करता है उसके गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आता है जब उसकी राहें तुर्की के सबसे बड़े बिजनेस टाइकोन मिस्टर अदनान की इकलौती बेटी नेवरा जो पुरकशिश हुस्न जमाल की मालिक होती है उससे जा टकराती हैं। ये तसादुम सिनान और नेवरा पर उनके माजी के दरवाजे खोलते हुए उन दोनों के अतीत से जुड़े राजों से पर्दा हटाता है और नेवरा को उसकी हकीकत से रोशनास करवाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों अपनी जड़ों तलक पहुंचने की जुस्तजू में यकजुट होकर एक पेचीदा सफर की शुरुआत करते हैं, जो न सिर्फ एक पुरजोश मोहब्बत को बढ़ावा देगा बल्कि बहुत सी आफात और अमवात का भी मौजब बनेगा। कहानी के आगाज में नेवरा, जिसने हाल ही में अपनी नशेड़न मां नेलगुन के कहने पर उसकी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्टरल फर्म, जिसे एक तवील मुद्दत से नेलगुन का खामंद यानी नेवरा का बाप अदनान संभाल रहा था, उसके इंतजामी अमूर अपने हाथ में लेते हुए अभी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अदनान के दौरे सरबराही में हुकूमती अदारे से लोकल पोर्ट प्रोजेक्ट के सिलसिले में तय पाई गई नहायत अहम नौयत की डील के हवाले से कॉन्फ्रेंस के शुरका यानी हुकूमती मिनिस्टर्स को तारुफी प्रेजेंटेशन दे ही रही होती है कि एन इसी पल तुर्की की INL नामी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर प्रोग्रामर काम करने वाला सिनान, जो बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत माहिर होता है, वो अपने कंपनी आनर कमाल, जो नेवरा की फर्म को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम करने की पेशकश करने के जवाब में नेवरा की फर्म के ओनर नामी CPO की सूरत में नेवरा के करीबी रफीक से इनकार सुन चुका था, उसके कहने पर नेवरा की फर्म का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके उसके हैक शुदा कंप्यूटर पर INL कंपनी से राब्ता करने का पैगाम टाइप करके नेवरा को सबके सामने शर्मिंदा कर देता है, जिसके बाद गुस्से में तिलमिलाती हुई नेवरा सीधी INL कंपनी के दफ्तर पहुंचती है और कंपनी के मालिक कमाल को वहां ना पाने के नतीजे में अपना सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने वाले सिनान के पास जाती है और उसे साइबर क्राइम करने की पदाश में गिरफ्तार करवाने की धमकी देने लगती है, जिस पर सिनान, जो बचपन में अपने बाप के किसी नामालूम शूटर की गोली का निशाना बनने के परिणाम स्वरूप अपने बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखने और फिर बाप की मौत के बाद अपनी मां की दूसरी शादी का सदमा झेलने के बाद जिंदगी की सख्तियों का करीब से नजारा करते हुए अपनी नौजवानी में अपने किसी टीचर की मक्कारी की भींट चढ़कर नौ उम्री में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले नाबालिग लड़कों की जेल में पहुंच गया था, वो कमाल का कोई पुराना एहसान उतारने की नीयत से नेवरा को कमाल की कंपनी के साथ काम करने पर आमादा करवाने की गर्ज में खुद को पुलिस गिरफ्तारी की धमकी लगाने वाली नेवरा को अपनी नुमाइंदा कंपनी की काबिलियत का एहसास दिलाने के साथ साथ उसकी फर्म के मुंतखब करदा अमेरिकी प्रोग्रामर्स की नालायकी को ज़ेर तस्करा लाते हुए नेवरा को अपनी बात ना मानने की सूरत में उसकी निगरानी में आने वाले रियासती लेवल के पोर्ट प्रोजेक्ट को एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचने ना देने की जवाबी वार्निंग देते हुए बतौर एक लड़की औरतों के मुकाबले में मर्दों की इस्तेदाद के कायल अपने रवायती मुआशरे में खुद को मनवाने में दुश्वारी का सामना करने वाली नेवरा की दुखती रग पर पांव धरते हुए नेवरा को आला सतह के पोर्ट प्रोजेक्ट में नाकामी की सूरत में सुनने को मिलने वाले जेंडर बेस्ड यानी महिला उद्यमिता पे सवाल उठाने और औरतों की कारोबारी सलाहियतों को मजाक में उड़ाने वाले तुंदो तेज किस्म के निराशा पूर्वक तानों के हवाले देने लग पड़ता है, जिन्हें सुनकर नेवरा के मन में कहीं अपनी जगह बनाए बैठा असफलता का खौफ उसके चेहरे पर आ जाता है और उसे होल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश में पहले नेवरा सिनान को अपने नजदीक डेस्क पे मौजूद ये शीशे का गिलास फेंक के मारती है, जिससे सिनान तो बच जाता है मगर नेवरा का खौफो खतर उस पे मजीद हावी हो जाता है और वो हाँपते कांपते हुए करीबी कुर्सी पर बैठ जाती है। सिनान जब नेवरा को पैनिक अटैक की जद में देखता है तो वो अपने डेस्क की दराज में मौजूद ये एंटी डिप्रेसेंट सिरप, जिसे उसने अपने इस हकीम तबीयत
عارف نامی سرپرست جو سنان کو وقتاً فوقتاً مختلف جڑی بوٹیوں کی افادیت اور ان کے مختلف امراض میں استعمال کے بارے میں گائیڈ کرتا رہتا ہے، اس سے پوچھ کر بنائی تھی، وہ نکال کر نیورا کو پلوا دیتا ہے۔ اگرچہ اس سب کے بیچ سنان کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی فکر کیے بغیر نیورا کے اوسان بحال کرنے کی لگن میں جٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ نیورا کے حواس متجمع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نیورا سنان کے گھاؤ پر نگاہ ڈالتے ہوئے ابھی سنان کو یہ بینڈیج دیتی ہی ہے کہ اتنے میں INL کمپنی کا مالک کمال بھی یہاں پہنچ جاتا ہے، جس پر نیورا کمال سے تعارفی ملاقات کر کے پہلے INL کمپنی کے سیکیورٹی پلانز کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے کمال کی دعوت پہ ایک ڈنر میں شرکت کرتی ہے، اور پھر ان کے آئیڈیاز کو مؤثر جاننے کے بعد نیورا اپنی نشئی ماں نیلگن کے بزنس کی تمام تر کامیابی کا سہرا اپنے سر پر سجانے والے خود پرستی کے شکار اپنے باپ عدنان اور لالچی طبیعت کے مالک اپنے سابقہ بوائے فرینڈ اونر، جسے عدنان نے ہی کمپنی میں CPO کی پوسٹ پہ لگایا ہوا تھا اور جس کے ساتھ نیورا کا بریک اپ اونر کی جگہ جگہ منہ مارنے والی عادت کی وجہ سے ہوا تھا، ان دونوں کے علاوہ اپنی اس چنڈال صفت سہیلی دریا، جو نہ صرف نیورا کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کے رنگین مزاج باپ سے چکر چلا رہی ہوتی ہے، بلکہ اپنے بوڑھے یار مطلب عدنان کے کہنے پر مستقل بنیادوں پر اسے نیورا کی رپورٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی اصلیت سے ناواقف ہونے کے باوجود عدنان اور اونر سمیت دریا کی متضاد رائے خاطر میں لائے بغیر اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے گھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضد پر اڑے سنان کو کمال کے ذریعے اپنے آفس آنے اور آفس میں بیٹھ کر ہی پروگرامنگ کا کام سر انجام دینے پہ راضی کروانے کے بعد INL کمپنی کے ساتھ زیر بحث آئی انتہائی اہمیت کی حامل پورٹ پروجیکٹ کی سائبر سیکیورٹی کی ڈیل سائن کر دیتی ہے، جس پر لالچی اونر، جو اپنے پاپی ذہن میں نیورا سے بیاہ رچانے اور اسے ہر معاملے میں اپنے متحد لانے کا پورا منشور، یعنی وہی طریقہ کار جس نیورا کا باپ عدنان اپنی بیوی مطلب نیورا کی ماں نیلگن پر پچھلے کئی برسوں سے اپلائی کر رہا تھا، جس کو فالو کرتے ہوئے ہی عدنان نے مبینہ طور پر نیلگن کے بزنس پر حق جماتے ہوئے اسے گھر بٹھایا اور خود اس کے کاروبار سے کمائی جانے والی رقم سے استفادہ کرتے اور اس کے پیسوں کو بڑی پوشیدگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی سہیلی دریا پر لٹاتے ہوئے اس پر اپنے بڑھاپے کا پیار نچھاور کر رہا تھا، سوچ کر بیٹھا تھا۔ اسے دھچکا اس سمے لگتا ہے جب وہ سنان کو اپنے منتخب کردہ امریکی پروگرامر پر فوقیت دینے والی نیورا کو اپنا انتخاب رد کرتے ہوئے پاتا ہے، جسے ملاحظہ کرتے ہی اونر کو اپنی کھیل کی بساط سجنے سے پہلے ہی پلٹتی ہوئی محسوس ہو جاتی ہے، جس باعث وہ نیورا کی شکل میں اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے والی بیش بہا خزانے کی کنجی کو کھونے کے اندیشے میں اسے سنان کی قسمت سے وابستہ ہونے سے روکنے کے لیے ہر طرح کا پینتر آزماتے ہوئے کبھی تو نیورا کی غیر موجودگی میں سنان کے روبرو جا کے خود کو نیورا کا بوائے فرینڈ جتاتے ہوئے سنان پر نیورا سے شادی کرنے کی فرضی صورت میں نیورا کو ممکنہ طور پر مستقبل قریب میں اس کی ماں نیلگن سے ورثے میں ملنے والی اس فرم کا مالک بننے کے آلودہ عزائم واضح کرتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے، تو کبھی آفس کی اس آسلی نامی فیمیل سیکٹری سے جنسی تعلقات استوار کرنے والی اپنی گھٹیا ترین کرتوت جان کر خاموشی کے ساتھ خود سے منہ پھیرنے والی نیورا کے ساتھ دوبارہ پھر سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ریلیشن استوار کرنے کی انٹینشن میں نیورا سے میل جول بڑھانے کی تگ و دو کرنے لگتا ہے۔ پر نیورا جو پہلے ہی اپنے والد یعنی عدنان کی ہر شے پہ اپنا کنٹرول چاہنے والی نیچر سے تنگ ہوتی ہے، اور جو اپنے اور اونر کے مختصر ریلیشن شپ کے دوران اونر کی عدنان کے نقش قدم پر چلنے والی خود پسندی اور ہر چیز میں اپنی مرضی چلانے والی مفاد پرست فطرت کا بڑے اچھے سے مشاہدہ کر چکی تھی، وہ خاصے دو ٹوک انداز میں اونر کو اپنے کام سے کام رکھنے، بلا وجہ اس کے آفس ورک میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نجی معاملات میں ٹانگ اڑانے سے باز رہنے اور فضول میں کسی قسم کی کوئی امید پالنے سے گریز کرنے کی تلقین کرنے کے بعد مختلف موقعوں پر بغیر کسی غرض اور طمع کے اپنا خیال رکھنے والے سنان، جو اپنی اور نیورا کی پہلی ملاقات میں پینک زدہ نیورا کو نارمل کیفیت میں واپس لانے کے لیے عارف کے بتائے
نیچرل اجزاء سے تیار کردہ پاسی فلورا ملا۔ یہ اینٹی ڈپریشن سیرپ پلانے سے لے کر اپنے کاروباری طرز کے بزنس ڈنر میں نیورا کو پلائے گئے اپنے اس حکیمی سیرپ میں پاسی فلورا کی موجودگی کی پیش نظر نیورا کو شراب پینے سے منع کرنے کے نتیجے میں اپنے ارد گرد کے حاکمیت پسند مردوں کی بے جا روک ٹوک سے شدید بیزار نیورا کے سنان کی چنتا پوروک تاکید سے چڑ کر شراب کا جام چڑھانے کے رد عمل میں مدہوش ہونے پر انسانیت دکھاتے ہوئے نہ صرف اسے سنبھالا تھا بلکہ اصل مردانگی دکھاتے ہوئے شراب اور پاسی فلورا کے لیتھل کمبینیشن کے سبب وقتی طور پر ہوش کھونے والی نیورا کو سب کے سامنے امبیرس ہونے سے بچانے کے ارادے سے خاموشی سے اسے اس کے گھر بھی چھوڑ کر آیا تھا۔ چنانچہ سنان کی دوسروں کا احساس اور پرواہ کرنے کی عادت اور اس کی پرسکون اور دھیمی شخصیت نیورا کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ سنان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ نیورا اور سنان کی ان نزدیکیوں کے بیچ سنان کے باس کی بہن اور INL کمپنی کی HR ڈائریکٹر ارم، جو نیورا سے بھی پہلے سنان سے یک طرفہ محبت کی دعوے دار ہوتی ہے، وہ جب خود کو اپنی بہنوں کی طرح چاہنے والے سنان کے ساتھ نیورا کو میل ملاپ بڑھاتی دیکھتی ہے تب وہ جلسی میں مبتلا ہوتے ہوئے نیورا کو اپنے اور سنان کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ البتہ ارم کی یہ کاوش زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہتی، کیونکہ جب ایک موقع پر نیورا اور سنان کا اچانک اس خاص طرح کے نائٹ کلب جہاں سنان چند سال قبل وفات پانے والی اپنی ماں، جو اپنی دوسری شادی کے بعد سے اپنی پوری زندگی اپنے دوسرے شوہر حامد سے ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کھاتی رہی تھی، اس کی موت کے صدمے میں چھپے اپنے پاس سے جڑی محرومیوں اور بے بسیوں کا غصہ اتارنے کی غرض سے اکثر فائٹنگ کرنے آیا کرتا تھا، وہاں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تب سنان نیورا کو حیران کن انداز میں اپنی طرف تکتی دیکھتے ہوئے ابھی تلک سکرین پر پیش کیے جانے والے اپنے فائٹنگ سینز میں پہلی مرتبہ کسی سے مار کھاتا ہے اور پلٹ کر کوئی حملہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنے حریف کے ہاتھوں پٹتے پٹتے کافی گھائل بھی ہو جاتا ہے، جس پر نیورا پہلے آگے بڑھ کر سنان کو سہارا دیتے ہوئے اسے اس کلب سے نکال کر اپنے گھر لے جاتی ہے اور پھر سنان کے کہنے پر سنان کے بتائے پتے پر عارف کے گھر سے سنان کے زخموں کے لیے قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ مرہم لانے کے بعد نیورا کے سنان کے گھاؤ زدہ بدن پر مرہم لگانے کے درمیان سنان اور نیورا کے مابین ارم کا ذکر چھڑتے ہی ارم کی باتوں سے نیورا کے من میں ارم اور سنان کے سمبندھ کے حوالے سے پیدا ہونے والی غلط فہمی ہوا میں بلبلوں کی مانند اڑ جاتی ہے اور نیورا سنان سے مزید اٹیچ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی دیکھا دیکھی اب کی بار سنان، جو پہلے صرف نیورا کی سندرتا سے متاثر تھا، وہ نیورا کو مشکل وقت میں اپنی دیکھ بھال کرتی دیکھ کر اس پر دل فریختہ ہوتے ہوئے اسے عارف کے بعد اپنی زندگی کے دوسرے اہم ترین کردار یعنی اپنی اسکول ٹیچر مریم، جس کا سنان کے جیون میں قدرے معقول یوگدان رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ملوا دیتا ہے۔ اسی اثناء میں امریکن کمپنی سے کوئی خفیہ معاہدہ طے کرنے والا عدنان، جسے نیورا کا امریکی کمپنی سے ڈیل ختم کرنے والا فیصلہ قطعاً پسند نہیں آیا تھا، وہ نیورا کو اس کے ڈیسیجن پہ نظر ثانی کروانے کی خاطر کوئی ترکیب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اسے اپنے اس محمد نامی پرانے وفادار سے نیورا اور سنان کی قربتوں کی اطلاع ملتی ہے، جس کے بعد عدنان کو جب محمد کے ذمے سنان کا بایو ڈیٹا نکلوانے کا کام لگانے کے پرینام سوروپ پتہ چلتا ہے کہ سنان اسی بدبخت شخص کی اولاد ہے جسے انہوں نے کئی سال پہلے سواس میں مروایا تھا، تو اس کے من میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سنان ضرور اس سے اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کی خاطر نیورا کی زندگی میں داخل ہوا ہے، لہٰذا اپنے اسی نظریے کی بنا پر وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی قسم کی مشکل میں پھنسنے سے بچانے کی اچھا انوسار پہلے نیورا کو دوحہ بھجوانے کا پلان ترتیب دیتا ہے، مگر جب نیورا عدنان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے تب عدنان دارو کی متوالی نیلگن، جو کہ مذکورہ فرم کی واحد مالکن ہے، اس کو بیچ میں انوالو کر کے اس کے طفیل نیورا سے اپنی بات منوانے کی ترکیب لڑاتا ہے، جس پر نیلگن، جس کی خود اپنی لائف عدنان کی سپریورٹی کمپلیکس کے کارن برباد ہو کے شراب نوشی تک محدود ہو گئی ہوتی ہے، وہ نیورا کو عدنان کی منمانیوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے نیورا کے کاروباری اختیارات میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔
نیلگن کی اس حرکت پر عدنان، جو نیورا اور نیلگن کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے محمد اور اپنے دیگر نامعلوم افراد کے تھرو نہ جانے کب سے اپنا کالا دھندا چلا رہا تھا، اس کی اس قدر جلتی ہے کہ وہ سیکھ پا ہوتے ہوئے یہ بول پڑتا ہے کہ نیورا اکیلی یہ بزنس سنبھال نہیں پائے گی، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں نیلگن سنبھال نہیں پائی تھی، اور یہ کہ نیورا کو آخرکار اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی جس طرح ماضی میں نیلگن کو اس کی مدد کی ضرورت پڑی تھی۔ عدنان کی اس بات پر نیلگن نیورا کے مستقبل کو ناکامی کی صورت میں عدنان کے ہاتھوں بالکل اسی کی طرح کے کسی سر پھرے مغرور شخص سے منسلک ہونے اور پھر ساری عمر خود سے منسوب شخص کی گھٹن زدہ بکواسات برداشت کرتے کرتے اپنے جیسے انجام تک پہنچنے سے محفوظ بنانے کی تڑپ میں خود کو سنبھال کر اور کمر باندھ کر نیورا کی رہنمائی کرنے اس کے پاس آفس پہنچ جاتی ہے۔ اسی دوران دوسری جانب نیورا کے کہنے پر عارف کو بطور تحفہ یہ سامان ہینڈ اوور کرنے اس کے گھر پہنچنے والے محمد کا جب کئی برسوں بعد دوبارہ پھر سے عارف، جس نے عتیت میں محمد سے سنان کے باپ کے مرڈر کی سپاری لے کے بڑے رہسمئی انداز میں اپنا کام نپٹایا تھا، اس سے ٹاکرا ہوتا ہے۔ ابھی محمد اور عارف آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خاموش گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سنان بھی اتفاقاً ادھر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد محمد فی الوقت تو چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا ہے، تاہم عارف، جس کی جبلت محمد سے سامنا ہونے پر اسے عنقریب کسی مصیبت سے دوچار کرنے والے متوقع انجام کا سنکیت دے چکی تھی، جس خدشے کے تحت وہ محمد سے اپنی دوسری ملاقات کے درمیانی وقت میں سنان، جو اپنے ابا کے قاتلوں سے بالکل ناآشنا ہوتا ہے، اس کو اپنی موت کی صورت میں بشمول اپنے سمیت اس کے مرحوم باپ کے قاتلوں کی سچائی سے آگاہ کرنے کی خواہش میں اس مکتوب میں تمام تر پاسٹ سیکرٹس کا خلاصہ کر کے سنان کی اس مریم نامی عزیزہ، جس کے ساتھ عارف کی بھی ملاقات رہتی ہے، اس پر یہ بات واضح کرتے ہوئے کہ وہ اسے کچھ ہونے کی صورت میں اس کی یہ امانت سنان کے حوالے کرے، مریم کو یہ سیلڈ لفافہ تھما دیتا ہے۔ اس کے بعد حسب توقع عارف کی پھر سے محمد سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں ہونے والے تبادلہ خیال کی بدولت موجودہ صورتحال میں عدنان سے سنان سے جڑی ہر ضروری معلومات اکٹھی کرنے کا ٹاسک پانے والا محمد، جس نے ابھی کچھ سینز پہلے ہی عدنان کو سنان کے بچپنے کے سائبر کرائم کی بداش میں نابالغ بچوں کی جیل کاٹنے والی خبر سے آگاہ کیا تھا، وہ فی الحال عارف کو مجبوراً زندہ چھوڑتے اور عدنان سے عارف والا مسئلہ گفت رکھتے ہوئے حالیہ واقعات میں INL کمپنی کی ساخت کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہتے ہوئے اپنے منع کرنے کے باوجود سنان سے وابستگی رکھنے والی نیورا کے سامنے سنان کے جرم کا پول کھولنے کے پیچھے چھپی نیورا کے دماغ کو سنان کی پرسنالٹی کے بارے میں شک و شبہات کا شکار کرنے والی آرزو پوری کر کے ذہنی الجھاؤ کی شکار نیورا کو سنان کی دہلیز تک پہنچوانے والے عدنان کے روپ میں سنان کو اس کے ستیلے جواری باپ، جس کے ساتھ سنان شدید نفرت کرتا تھا، اس کے قتل کے الزام میں پکڑوانے کی یوجنا بنانے والے اپنے باس کے حکم پر سنان کے ستیلے باپ احمد، جس کے ساتھ سنان نے ابھی چند روز پہلے ہی اپنے ستیلے بھائی کے ساتھ دست رازی کرنے والے معاملے میں غصے میں آ کر ہاتھا پائی کی تھی، اسے مروا دیتا ہے۔ یہاں سنان پر لگے ایلیگیشنز کے رد عمل میں اپنی الجھن کو سلجھانے میں کوشاں رہنے کے پرینام سوروپ سنان، جو اپنے اذیت ناک عتیت کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہوتا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کسی سے بات کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس سے قطع تعلق کرنے کا سجھاؤ پانے والی نیورا ابھی قدرے مایوس کن انداز میں سنان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں پولیس سنان کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے اور سنان کو احمد کی ہتیا کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، مگر عدنان کا یہ منصوبہ بھی محمد کی مبینہ غفلت کے باعث کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتا اور سنان چھوٹ جاتا ہے، جس کے بعد ایک طرف سنان تھوڑے عرصے کے لیے شہر چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو دوسری جانب نیورا بھی سنان سے بریک اپ کرنے والی تجویز سننے کے نتیجے میں عدنان کی بات مانتے ہوئے ترکی کا بزنس عدنان کو ہینڈ اوور کر کے دوحہ جانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ تاہم اسی سب کے بیچ نیورا اپنی کنفیوژن میں مبتلا سہیلی دریا، جو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اسے نیورا کو سنان کی طرف راغب کروانا ہے یا سنان سے دور رکھنا ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے نیورا کو سنان سے ربط بڑھانے کے مشورے دیتی نظر آتی ہے،
تو کبھی عدنان کی فرمائش پر نیورا کو سنان سے بدگمان کرتی دکھتی ہے۔ اس کی ایڈوائس پر سنان کی اسکول ٹیچر مریم، جو کہ ایک نامور مصنفہ بھی ہوتی ہے، اس سے ملاقات کرتی ہے اور پھر مریم سے سنان کے پاسٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے جواب میں مریم سے سنان کی زندگی پر لکھی جانے والی یہ کتاب پانے کے بعد نیورا کو اس کتاب کے مطالعے سے اپنے سارے پرشنوں کے اتر مل جاتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے سنان سے رجوع کرتی ہے، جس دوران اسے سنان اور اپنی سہرتا کرنے کی نیت سے آفس پہنچنے والی نیلگن کی مدد سے اپنی آسلی نامی سیکرٹری سے جسمانی تعلق استوار کرنے والے بدفطرت اونر کی آسلی کو اپنے ساتھ ملا کر کی جانے والی ان کارگزاریوں کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے ابھی تلک پورٹ پروجیکٹ پر ترقیاتی کام شروع نہیں ہو پایا تھا، جس سبب انہیں حکومتی اراکین کی جانب سے ڈیل کینسل کرنے کی وارننگ مل رہی تھی، جس متعلق جاننے کے بعد نیورا ان دونوں آستین کے سانپوں کو اپنی فرم سے نکال باہر کرتی ہے۔ اس طرح نیورا کو اپنی فرم کو نئے سرے سے سنبھالنے اور سنان کو اپنی محبت کا دم بھرنے والی نیورا کا ساتھ دینے کی غرض میں شہر چھوڑنے کا ارادہ ترک کرنا پڑتا ہے، جس پر عدنان، جس نے امریکی کمپنی سے کوئی گپت معاہدہ طے کیا ہوتا ہے جسے خفیہ طور پر منطقی انجام تک پہنچانے کی تمنا میں ہی وہ کب سے نیورا کو پورٹ پروجیکٹ سے سٹیپ بیک کروانے کی جدوجہد میں لگا تھا، وہ اپنے مقصد کے حصول میں بارہا ناکامی کا سامنا کر کے غصے میں اونر کو اس کے کیے کی سبق آموز سزا دیتے ہوئے پہلے تو نیورا کی سپورٹ میں اترنے والی نیلگن کو اپنی چرب زبانی کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ماضی میں نیورا کے پرتی اس کی تلخیوں کی یاد دہانی کروا کے اپنے سخت ترین جملوں سے نیلگن کی انتہائی دل آزاری کرتا ہے اور پھر سیدھا سنان کے پاس پہنچ کے اس سے اپنی حقیقت پوشیدہ رکھ کر دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ نیورا سے دور نہ رہا تو وہ اس کے ڈرگ ایڈکٹ سوتیلے بھائی ایڈریل کی ڈرگز خریدتے ہوئے کھینچی گئی یہ تصویر پولیس کو بھجوا کے اسے گرفتار کروا دے گا۔ عدنان کی اس چتاونی پہ سنان، جس پر ایک موقع پہ نیلگن کے حوالے سے نیٹ سرچنگ کرتے ہوئے کسی خاص قسم کی ہیک ویب کی ایک ویب سائٹ رپورٹ میں نیورا کی پیدائش سے 3 ماہ قبل نیلگن کا ایک کار حادثے میں بچہ گنوانے والی خبر پڑھ کے یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ نیورا عدنان اور نیلگن کی اولاد نہیں ہے، وہ عدنان پر جوابی وار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر عدنان نے اس کے بھائی اور نیورا کی جاسوسی کروانا بند نہ کی تو وہ نیورا کو بتا دے گا کہ عدنان اس کا سگا باپ نہیں ہے۔ سنان سے منہ کی کھانے کے بعد ابھی عدنان اپنی جوان محبوبہ دریا کے ساتھ بیٹھ کر دریا سے اپنے شکست خوردہ مغز میں چلنے والی چال کی پلاننگ شیئر کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں الگ الگ مقام پر موجود عدنان اور نیورا کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نیلگن کی طبیعت کی خرابی کے کارن اسے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پہنچنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اوور ڈرنکنگ کی وجہ سے نیلگن کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔